बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मस्तूंग बलूचिस्तान सूबे से अफसोसनाक इतलात सामने आ रही हैं। फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि यह हमला कालादम BLA ने किया है। इसकी तफसील जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक आपके सामने रखनी है। बनू में फ़िज़ाई कार्रवाई हुई है, जेट तैयारों का इस्तेमाल किया गया है। एक सरकारी इमारत को स्कूल को निशाना बनाया गया है। फिर एक और कार्रवाई हुई है हवेद के इलाके में, और यहाँ पे 5 मिलिटेंट्स के मारे जाने के हवाले से इतला दी जा रही है। इसी तरह दीर में एक बार फिर झड़प हुई है। पिछली मरतबा जो एक वाक़यात हुए थे, पिछले एक व्लॉग में मैंने इसका तफसीली ज़िक्र किया था। लोअर दीर में इसमें 5 पुलिस की गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया था। 3 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए थे और कोई 22 के लगभग अफराद जो हैं इन वाक़यात में, इन झड़पों में ज़ख्मी हो गए थे। एक मस्जिद में भी कार्रवाई की गई है बनू के इलाके खनी कला में, और इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। ये जो मस्तूंग का वाक़या है, इस हवाले से सारा दिन सोशल मीडिया पे तरह तरह की ख़बरें चलती रहीं, तरह तरह के दावे सामने आते रहे। लेकिन जो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से फिर उन अकाउंट्स ने ख़बर चलाई है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाने वाले अकाउंट्स हैं, ISPR का इंतज़ार किया जाता रहा, लेकिन वहाँ से आदाद शुमार सामने नहीं आए। हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई। और फिर जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस नेगेटिव अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही देखा जा रहा है कि मस्तूंग वाक़े के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि जी बहुत भारी जानी नुकसान हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन हकीकत क्या है, ये जो अब तक आदाद शुमार सामने आए हैं, इसमें आम शहरियों का भी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, और इसमें 3 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के हवाले से ख़बरें मौसूल हो रही हैं। और इन झड़पों में 7 जो दहशतगर्द हैं, इनके मारे जाने के हवाले से इतला आ रही है। ये ज़िला मस्तूंग का इलाका है कटकुचा। यहाँ जुमेरात के दिन मुसल्लह अफराद ने एक बड़े फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाया, और जिसके बाद इलाके में शदीद झड़पों का आगाज़ हुआ। और ये भी बताया गया है कि फ़ौरन इस वाक़े के बाद क्वेटा कराची कौमी शाहरा N25 जो है, ये हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया। और मज़ीद जो कुमक रवाना की गई इस इलाके में, मज़ीद जो नफरी रवाना की गई, उसको भी निशाना बनाया गया। इस काफ़िले में बताया गया है कि मुतअद्दिद बसें शामिल थीं। एक बस को नज़र आतिश किया गया है, एक कार को नज़र आतिश किया गया है, और इन बसों पर छुट्टी पर जाने वाले फ़ौजी एहलकार सवार थे। और इस जगह पे इनको निशाना बनाया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुमक रवाना की गई थी, इसे मदीना होटल के करीब घात लगाकर निशाना बनाया गया, जहां 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। ये जो बड़े पैमाने पर दावा किया जा रहा है जानी नुकसान का, ज़ाहिर है कि इसमें फिर हकीकत नहीं होती, और इसलिए इस अमर की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाता है कि कम अज़ कम ऐसा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि गैर जानिबदार जो अकाउंट्स हैं वो कम अज़ कम लोगों को आगाह कर सकें। ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि मेरे जैसे सहाफ़ी जो इन मामलात पे बात करते हैं वो बिल्कुल आंखें बंद कर लें, इस किस्म के हमलों पे बिल्कुल बात ना करें। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इसके मुकाबले में आप उन अकाउंट्स को देखें कि जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, और जिस तरीके से आप इंडियन अकाउंट्स को देखें, वहाँ से किस किस्म के प्रोपेगंडे किए जाते हैं। और ऐसे वाक़यात को लेकर फिर बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडा किया जाता है जब कोई सरकारी वजाहत सामने नहीं आती, जब कोई मुसद्दिक़ा ख़बर सामने नहीं आती। मैंने कोशिश की क्वेटा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, लेकिन वहाँ पे चूँकि रसाई नहीं है, वहाँ पे इतलात तक रसाई बहुत मुश्किल हो जाती है जब तक आप फिर इन्हिसार करते हैं सरकारी ज़राए के ऊपर। और फिर गैर जानिबदार जो ज़राए हैं उनके लिए फिर इस तरह की मुश्किल सूरत हाल जो है वो सामने आती है। जब आपका वहाँ पे किसी से राब्ता ना हो रहा हो, जब आपके पास मुसद्दिक़ का इतला ना हो, तो फिर ज़ाहिर है कि जब आप फिर वो अकाउंट्स देखते हैं जो बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं, तो वहाँ पे अजीब व गरीब किस्म के दावे पढ़ने को और सुनने को मिलते हैं।
اسی قسم کا دعویٰ کہ جناب 80 اور 85% بلوچستان جو ہے یہ BLA نے آزاد کروا لیا ہے. انہوں نے یہ ڈکلیئر کر لیا ہے کہ جی اعلان ہو گیا ہے کہ ریپبلک پتہ نہیں کیا نام ان کو دیا ہے بلوچستان کو, کہ جی یہاں پہ جھنڈے بھی ہم نے گاڑ لیے ہیں. اب اس جگہ کی تلاش ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی بلوچستان کی حکومت قائم کی ہے یا ایک آزاد ریاست قائم کی ہے. انڈین میڈیا آپ دیکھیں اور سنیں تو پھر آپ کو ہنسی بھی آتی ہے. یہ وہی انڈین میڈیا ہے کہ جس نے مئی 2025 میں لاہور کی بندرگاہ کو بھی تباہ کر دیا تھا. تو اس میڈیا سے آپ کسی بھی قسم کی خبر کی امید رکھ سکتے ہیں. یہ جو مستونگ کا واقعہ ہے اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں. بہت یعنی پورا دن گزر گیا, پوری رات بھی گزر جائے گی, پھر اگلے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال کیا تھی. اس میں مزید نفری طلب کی گئی ہے, فضا میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں دیکھی گئی ہیں. یہ مقامی لوگوں کا دیکھنا ہے, بتانا ہے. اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. اور اسی طرح بتایا گیا ہے کہ نواب غوث بخش رئیسانی میموریل ہسپتال مستونگ میں بھی ہائی الرٹ ہے اور ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے, عملے کو طلب کیا گیا ہے. اور لمبی قطاریں بھی لگی ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں اس وقت تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کشیدگی پائی جاتی ہے. یہ جو وہاں کے ہسپتال ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان جھڑپوں کے دوران 2 عام شہری, کچھ اطلاعات کے مطابق 3 عام شہری شہید ہوئے ہیں, 11 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ جو 2 افراد کی لاشیں ہیں یہ مستونگ اسپتال ان کو پہنچایا گیا ہے, ان لاشوں کو. یہ شہید نواب غوث بخش رئیسانی میموریل ہسپتال ہے. اور یہ جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان میں 4 بچے شامل ہیں, ان میں عام مزدور ہیں, عام شہری ہیں جو ان جھڑپوں کی زد پہ آئے ہیں اور ان کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے. یہ مستونگ کی تازہ ترین صورتحال ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو کٹ کچا مستونگ کا علاقہ ہے, یہاں سے مزید کیا خبریں آتی ہیں اس کا پھر انتظار رہے گا. بنوں میں فضائی کارروائی ہوئی ہے. بکا خیل اور نرمی خیل کے علاقے میں ایک سرکاری اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور پچھلے دنوں کچھ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کہ اس میں باقاعدہ ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ایک کلاس روم میں اور تعلیم کا, ہمارے قومی ترانے کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں, تضحیق کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کنفرم بتایا جا سکتا کہ کیا یہ اسی اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے, لیکن جو میری مقامی ذرائع سے بات ہوئی ہے تو اس میں کوئی ملیٹنٹس کا نقصان نہیں ہوا. یعنی ان کی لاشیں یہاں پہ کوئی ایسے آثار نہیں ملے کہ ان کا نقصان ہوا ہو. اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کہیں پہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے یا یہ تاثر دیا ہے کہ جناب اس اسکول کے اوپر یا اس سرکاری عمارت کے اوپر ہمارا قبضہ ہے, تو اگر قبضہ ہوتا, اگر وہ وہاں پہ موجود ہوتے تو پھر ان کی لاشیں بھی برآمد ہوتی. اب ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے, فضائی کارروائی کی گئی ہے. اور اس میں اسی قسم کے واقعات جب ویڈیو بناتے ہیں, سڑک پہ نکلتے ہیں, کسی جیسے ہنگو میں ایک ویڈیو سامنے آئی, ایک خالی FC کے کمپاؤنڈ کو یا سیکیورٹی فورسز کے پولیس کے کمپاؤنڈ کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قبضہ جما لیا ہے. جب وہ ایک کمرے میں جاتے رہے تو وہ سارے کمرے خالی تھے, وہ سارا کمپاؤنڈ خالی تھا. اس کے چند ہی گھنٹے بعد ہم نے وہاں پہ پولیس اہلکاروں کو دیکھا, انہوں نے بھی ویڈیو جاری کی. یعنی ویڈیوز کی صورت میں اور سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس علاقے پہ ہمارا کنٹرول ہے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بنوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں, اب جیسے یہ فضائی کارروائی ہوئی, ساتھ میں علاقہ حوید میں یہ جو ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ 5 جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں. یہ علاقہ ہے گلبہار چوک. یہاں پہ مقامی پولیس اور CTD نے مشترکہ کارروائی کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ 5 ملیٹنٹس اس میں جھڑپوں میں مارے گئے ہیں. اور تمام جو سیکیورٹی فورسز کے پولیس اور CTD کے اہلکار تھے یہ ان جھڑپوں میں محفوظ رہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنو کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال کے مطابق ان مارے جانے والے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی شناخت کا عمل جاری ہے اور ان کے نام بعد میں پوری تفصیلات کے ساتھ میڈیا کو جاری کیے جائیں گے. اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور واقعہ جو ہوا ہے وہ خنی کلہ میں ہوا ہے اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ
ایک مسجد میں چھپے ہوئے تھے اور یہاں پہ ایک حملہ کیا گیا. اس میں کوئی بتایا گیا ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ کچھ افواہیں گرم ہیں. بنو میں یہ افواہیں گرم ہیں کہ 25 اگست تک یہاں پہ تمام ٹیلی فون سروسز، تمام موبائل نیٹ ورکس اس کو بند کر دیا جائے گا. کسی بڑے آپریشن کا امکان ہے، لیکن یہ تمام طرح افواہیں ہیں، ان پر کان نہ دھرا جائے. کسی قسم کی ایسی صورتحال نہیں ہے. کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ایک بڑی کارروائی کا امکان ضرور موجود ہے، ٹارگیٹڈ کارروائی کا امکان ضرور موجود ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے حوالے سے میری کم از کم نظر رہتی ہے ان معاملات کے اوپر، اور میں پھر کوشش کروں گا کہ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہو میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں. اپر دیر میں ایک اور حملہ ہوا ہے. کل لوئر دیر میں ہوا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس میں 5 پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا، 22 افراد اس میں زخمی ہوئے، 3 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے. آج آئی جی پولیس خیبر پختونخوا نے دیر کا دورہ کیا، وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، پوری تفصیل بھی بتائی. یہ بھی بتایا کہ کیسے صوبائی حکومت فنڈز کی فراہمی کر رہی ہے، لیکن 2-3 سال سے یہ ریگولر ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کسی اسلحہ کا آرڈر دیا جاتا ہے یا کسی بختر بند گاڑی کا آرڈر دیا جاتا ہے یا جدید ٹیکنالوجی کا آرڈر دیا جاتا ہے، باوجود یہ کہ پیمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ضروری جو ساز و سامان ہے یا جو ہتھیار ہیں یہ پہنچنے میں کئی مہینے اور سال لگ جاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج جو ہے بذریعہ ہیلی کاپٹر، آج تو نہیں کل جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو جمعے کا دن ہوگا، اور ظاہر ہے کہ 17 جولائی کی تاریخ ہے، تو وہ سوات گئے. وہاں پہ انہوں نے ایک منصوبے کا افتتاح کیا. واپسی پہ وہ لوئر دیر گئے، وہاں پہ اس جھڑپ کے دوران جو زخمی ہونے والے افراد تھے انہوں نے ان کی تعزیت کی، اچھی بات ہے. اور ساتھ میں جو اپر دیر میں ایک اور جھڑپ ہوئی ہے، اس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک ایف سی کے جو 2 اہلکار ہیں زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں اے ایس آئی عمران، یہ پولیس سے تعلق رکھتا ہے، لانس نائک مدثر اور سپاہی حضرت علی جو ہیں یہ ایف سی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کے اس پہر میں نے تازہ ترین معلومات حاصل کی ہیں. وہاں پہ جناب اس وقت فائرنگ کا سلسلہ جو ہے یہ رکا ہوا ہے. یہ صورتحال اب اگر آپ دیکھیں اور سوات اور دیر کی آپ بات کریں اور پھر بنیر اور چترال کی آپ بات کریں، ایک بار پھر شمالی علاقوں میں ٹی ٹی پی کی موجودگی اور ٹی ٹی پی کے واقعات آپ نے بلوچستان کے حوالے سے بھی دیکھے کہ وہاں پر بھی انہوں نے اپنی موجودگی بتائی ہے. تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، اور میری اب بھی کوشش ہے کہ میں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھ سکوں. یہ جو میں نے آپ کو بنو کے حوالے سے بتایا ہے، اس حوالے سے مزید بھی کچھ اطلاعات جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں. بنو میں ڈومیل میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے. 44 سالہ ایک شخص جو ہے یہ اس میں جاں بحق ہو گیا ہے، ملزمان فرار ہو گئے ہیں. اسی طرح ایک اغوا ہونے والا نوجوان جو ہے یہ بازیاب ہوا ہے، بحفاظت کے گھر پہنچ گیا ہے. تھانہ میریان کی حدود سے اس کو چند روز قبل اغوا کیا گیا تھا. یہ نوجوان فیض یاب ولد انور علی سکنہ ممبتی بارکزئی یہ اب واپس گھر پہنچ چکا ہے. ایک کبھی کبھار اس طرح کی اچھی خبر بھی سامنے آ جاتی ہے. ہم تقریباً افسوسناک خبروں کے حوالے سے ہی زیادہ تر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازا کیجیے. میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ بنو میں آج 2 مختلف مقامات سے 3 نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں. ایک جگہ پہ ایک نوجوان اور دوسری جگہ پہ 2 نوجوانوں کی لاشیں جو ہیں یہ برآمد ہوئی ہیں. اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ.